शादी होकर जिस घर में आई, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर था जिसमें 2 पोर्शन थे। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन जो कि हरियाली और दरख्तों से भरा हुआ था और काफी खूबसूरत भी लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता। और इतने बड़े घर में रहने वाला था ही कौन? सिर्फ मेरी सास और शोहर, और अब तीसरा फर्द में। इस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत और तस्बीहात में लगी रहती। शोहर ऑफिस में होते। मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती थी, खाना पकाने वाली भी आ जाती थी, मगर मैंने उसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी न पकाती तो दिन भर क्या करती? बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ़ हो गई जब किसी की आहट की आवाज़ पे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आंखों के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी ये। मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ, और वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, क्योंकि मैंने तो उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी और ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती हूँ। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों में रखाओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी कि मामला कुछ और है। चुनाचे चुपचाप प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर रखाई और हैरत की इंतहा न रही उस वक्त जब यह प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता ही ना था, फिर यह खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी उसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यहीं से हुई थी। इसके बाद मैंने सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती तो एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख कर आ जाती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती। मैं समझ चुकी थी कि यहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाक़यात होते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता कि बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हैं, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज़्यादा हैरान कुन भी हो जाता। एक दफ़ा यूं हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त? बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा मेरे शोहर सोफे पर बैठे हैं। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज़्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो दरवाज़ा किसने खोला? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तो कहने लगे कि दरवाज़ा भी तुमने खोला है और बाथरूम से भी तुम ही निकल कर आ रही हो। मैं तो इसलिए घर जल्दी आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि दरवाज़ा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज़्यादा कुरेदा नहीं। फिर हुआ यूँ कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाक़यात कुछ भयानक रुख अख्तियार कर गए। उस रात मैं और मेरे शोहर बाहर घूमने गए थे।
واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کے نہ جانے کتنے بجے جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کے بائیں گال کے اوپر کھڈا تھا، جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کھال جھلس گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ بیڈ پہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسے کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے سکتی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نکیلی چیز میرے پیٹ کے اوپر رکھی، پھر اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا جیسے وہ چیز میرے پیٹ کے اندر گھونپ دے گی۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی تو میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میری آنکھ اپنی چیخ سے ہی کھل گئی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی۔ وہ کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ کہنے لگے کہ یہ بات تو ممی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم بھی جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپسی پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اسی فیملی پارک سے خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کر لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے لگی۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد بھی کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی تھی۔ قریب 8 مہینے کے بعد میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آتی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی 2 ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا، وہ گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹ گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہا کرتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ اکثر محلے کی خواتین آ کر بتاتی کہ تمہاری چھت پر اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد و عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منظر کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھی کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں، مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہ تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی اور اس خوف سے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پر رہنے دو۔
ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ ایک آدھ مہینہ گزرا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دکھائی دینے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوشش کی گئی، مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پونگتی، صبح ہوتے ہی اس پر پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا، بچے ایسے ہی ہنستے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہے۔ منہ بسورتے ہوئے بتاتی، کون سی آنٹی؟ جب میں پوچھتی تو اس کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، اور میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے بلا رہے ہیں، اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری ماما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر۔ میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ماما کو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس طرح بچی کے ذہن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا۔ یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے، اب انہیں تم سے اور خاص کر کے نور سے بہت الفت ہو چکی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھی، اس سب پر یہ کہ میری نور پہ صبح شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا بھی کوئی نہ رہا تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتی تھی، مگر ماں تھی، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا، بس آدھے حصے پر اندھیرا اور آدھے پہ روشنی تھی۔ نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگاڑ بلند ہوئی، اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے کی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ نور پورے اندھیرے میں گم ہو جاتی، روشنی کی طرف سے ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جاتی اور کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چلا رہی تھی، اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ او میرے اللہ، دوپہر کی سوئی کہ عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا، اور جیسے کسی نادیدہ چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا۔ نور دھڑام سے بیڈ سے کھینچتی ہوئی گر گئی۔ میری چیخیں نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی، اور اب وہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا، اور نور پوری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی، وہ صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگ ہوا میں معلق تھی، اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے مار دی گئی ہو، اور میں دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پہ گھسیٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔
اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نوکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی۔ اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پاؤں خون سے بھر چکے تھے، مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ اس وقت میرے دماغ پہ صرف نور سوار تھی۔ نور، ہائے نور، میری بچی کو کوئی لا دو۔ میں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ میں نے اسے ہلایا لیکن کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں نے ناک کے پاس ہاتھ رکھ کر سانس چیک کی تو سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ ایک دم نور کی آواز سنائی دی، ماما۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو نور کے جسم سے کچھ فاصلے پر بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران سے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت آئی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ میں پوری قوت سے چلائی اور اس کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اب بھی نور مجھے پکار رہی تھی، مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوئی سانس چل پڑی ہو۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی۔ وہ مجھے لجا رہی تھی۔ تب وہ انکل آئے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہو گئی۔ پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ ماما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ ماما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر آیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پر حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پر رکھ دیا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں کہ تمہارے گھر کی اوپری منزل میں رات کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور میری بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔